अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ वडेरा बेस, रिवेंज बेस, हवेली बेस, रूड हीरो के साथ किडनैपिंग बेस, सस्पेंस बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग होने जा रही है और देखते हैं कि आज दिलहाम और अना के बीच में क्या होने जा रहा है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और रोमांटिक भी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जाने। वो चादर फिर से सर पर बर्जमान मंजिल की जाने बढ़ते भी उसकी वहशतों को आवाज़ देगी थी, तभी तेज़ी से उसकी कलाई थामे खुद के करीब किया था। इतना करीब कि दिलहाम की बेतरतीब सांस से झुलस गई थी। दिलहाम बहुत अगर इंतहाई की मोहब्बत कर सकता है तो नफरत भी इंतहा की कर सकता है। अना मेरे गज़ब को आवाज़ मत दो, मुझे तो ऐसे ही रहने दो, तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब होगा। अनादिल दिलहाम की गिरफ्त उसके बालों को शिकंजा कस कर रही थी और दर्द की शिद्दत से चिल्ला रही, तुम वहशी हो, आई हेट यू। दिलहाम बख्त नफरत का दावेदार शख्स अपनी मजीद तदलीस सह नहीं पाया, तभी उसको पीछे धकेलते गाड़ी से लगाते उसके लबों से उसकी नफरत की दास्तां को चुना था और उसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि अना अपनी सांस छिन जाने का लगा था। तभी उसने पंजों को दिलहाम के वक्त सीने से गाड़ा था और रिहाई देते उसकी सुराखदार गर्दन पर अपने लम्स छोड़े थे। इन वहशत भरे लम्हात में अना की आंखों में पानी जमा किया। उसे दिलहाम बख्त से नफरत मजीद बढ़ती हुई महसूस हुई। मर जाओ तुम दिलहाम बख्त, जिंदा रहते भी तो तुम इंसानों के लिए किसी सजा से कम नहीं। वो हवासों में आते उस पर चिल्लाई थी, बकवास बिल्कुल नहीं अनादिल, ये आप से तुम का सफ़र भूले भी तय करना करना। अब तक मैंने तुम्हारी सारी बदतमीजियाँ सही थी, लेकिन अब और नहीं। रात के इस पहर तुम हवेली छोड़ के क्या साबित करना चाहती हो? आखिर दिलहाम के सख्त हाथ फिर से उसके बाजू पर जमे थे। मुझे नहीं करनी ये शादी, दम घुट रहा है मेरा मुनाफिकत की इस दुनिया में। दिलहाम बहुत यहाँ तो सब कुछ भूलिए कि मुझे दिल में अपनी दूसरी सूरत में हम रास्ता अलग कर लेते हैं। बिना किसी खौफ डर के उसने कहा था, ओह रियली, तुम्हें ये शादी नहीं करनी? दैट्स सिंपल, चल के दाजान को बता दो। वो तो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाते हुए बोला और अगले 3 मिनट में वो हवेली में थे और हवेली के अब अकबी हिस्से से दाखिल होते वैसे संगीत दारजान के पास ले आया था। लथड़ी अना को देखते चौंके थे। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? दारजान खवास बाख्ता उसके करीब आए थे। अजनबियों पे एतबार करने का शौक है ना आपको? पूछें इससे क्या चाहती है ये? दिलहाम ने गिरफ्त ढीली करते हुए उसे धक्का दिया था जो दारजान के कदमों में गिरी थी। वो न समझी से उसके दोनों को देख रहे थे। बोलो। दिलहाम बख्त के अचानक धारने से वो सहमी थी और हिम्मत पैदा किए खड़ी थी। दारजान, अगर मैं आपको कुछ कहूँ, कुछ मांगूँ तो आप मुझे देंगे? वो किसी लाडली बच्ची की माने उनके सामने आ रुकी थी। दारजान ने बिना बोले इस्पात में सर हिला दिया। मुझे दिलहाम बख्त से तलाक चाहिए, मुझे ये शादी नहीं करनी है। क्योंकि दिलहाम बेतरा चौंका था। उसे यकीन नहीं था कि वह तलाक की बात करेगी, लेकिन जितनी कि वह दोनों से नफरत भड़कती आग थी, उसमें मोहब्बत और इश्क का दावा तो जल के भस्म हो चुका था। अगर ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाता तो शायद उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। वो सोचने में मगन था जब अना ने खुल के अपनी दुहाई दी। एकदम से होने वाली रोशनी में उसकी आंखें चिंधी आई थी, जबकि सामने पड़ा वजूद अपने जिस्म से मस करते उसके हाथों में खोया था। अरीना, इब्राहिम साहब की आवाज़ पे वो झटके से पलटी थी और बिजली सी कहीं दूर गिरी थी, जहाँ एमरे उसकी बेटी को उठाए खड़ी थी। उसके साथ में शाबख्त, अमराव जान, मोइज़ बख्त और बड़े भाग के कुछ अनोखे देख लिया और फिर सुन होते ही दिमाग में उसके बेड की तरफ निगाह देखी, जहाँ मौजूद अनजान शख्स उसके जैसे सब भी देख रहा था। तुम्हारे इतनी जुर्रत बेगैरत इंसान कि हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालो। शायद वो शाबख्त को कोई करीबी था, तभी वो बूढ़े वसुख से उस पर झपटा। शाबख्त, मम मैं नहीं, ये खुद आई है मेरे पास। और शाबख्त के अचानक पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके नाक से खून हुआ फवारा छोड़ा था और चकरा के दामाग से बेड पे फटका था। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी ही हवस पड़ी थी तुम्हें तो बता देती, हम तुम्हारा किसी और के साथ निकाह करवा देते। बेहया लड़की, तुमने खानदान की इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। दफान करें इसे यहाँ से बाबा। इतनी शर्म नहीं है कि इसकी बहन का घर है? तुम्हारी इन हरकतों से मेरे घर पे क्या असर पड़ेगा? कुछ सोचा तुमने? एमरे अचानक उसके उमड़ते थप्पड़ों की बारिश करने लगी, जबकि उसके हाथ में थामी बच्ची बिलबिला उठी। बाबा ये सब एमरे झूठ बोल रही है, इसने मुझे खुद बकवास बंद करो। तुम अपनी और अपने गंदे खून समेत दफा हो जाओ। इसमें भला क्या शक हो सकता है? कहीं ना कहीं मुनीब की मौत भी की तुम जिम्मेदार हो। इब्राहिम भी एमरे की ज़बान बोलते नजर आए तो बाप की बदगुमानी से निढाल कर गिरी। एक पुरउम्मीद निगाह शाबख्त पर डाली तो उसने इतना ऊपर से निगाह फेर ली। वो अजनबी शख्स जिसे उसे के नाम पे जुदोकोब किया गया था अपना ज़ख्मी वजूद उठाए वहाँ से निकलने लगा। जब दारजान की आवाज़ पे रुका था, तुम उसे साथ लेके जाओगे? अभी के अभी इसके हमरा सरबराहान तुम्हें इसके निकाह में देते हैं।
کھڑے پیر ہی دارجان نے بھتیجی کا بوجھ سر سے اتار پھینکا تھا۔ دارجان میری بات سن لیں اور پلیز ایک بار لوگ۔ ارینے کی دعائیں منت سے ماجد کسی کام نہیں آئی تھی اور رات کی تاریکی میں اسے دربدر کر دیا گیا تھا اس شخص کے ساتھ جس کے نام سے بھی وہ واقف نہ تھی، جو شخص شاہ بخت کا دوست تھا اور اسے ملنے شہر سے آیا تھا اور دلاور جزدانی بھی ایمرے کے بجائے بچھائے جال کا شکار بنا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کا پتہ صاف ہو جانے کا بے بہت خوش تھی۔ دلاور جزدانی الیکشن کمیشن میں ایک متوسط طبقے کا سرکاری ملازم تھا۔ ارینے کی خوبصورتی نے بیچ راہ ہی ایک مناسب فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا اور شہر پہنچتے ہی اس نے ارینے کو زندگی میں اس پیچ و خم کو سمجھاتے اسے اللہ کی رضا میں خوش رہنے کا کہا تھا، لیکن ارینے نے اپنوں کا زخم دیا ایسے سینے سے لگایا کہ زندگی سے رمق مدھم پڑنے لگی تھی۔ دلاور جزدانی اسے سنبھلنے کا پورا موقع دے رہے تھے۔ شب و روز ایسے ہی گزرے تھے۔ جب انا نے لفظ ماں بولتے ہی ان میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ جینے لگی تھی اور اپنی ماں کی بیٹی کی خاطر زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی۔ دن ماہ سال گزرے لیکن دلاور جزدانی ان کے بیچ کا فاصلہ کبھی کم نہیں ہونے پایا تھا۔ جب ایک ہولناک حادثے وہ اپنی دونوں ٹانگیں گنوا بیٹھے تھے، سرکار نے خدا ترسی میں دلاور جزدانی کے نوکر اس کی بیوی کے نام تفسیس کر دی تھی تو ارینے ایک دم ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھا تھا۔ عمر کے فاصلوں کو طے کرتی انا ہر بات دیکھنے اور سمجھنے لگی تھی اور اس نے دلاور جزدانی اور ارینے کو ہمیشہ خاموش صفت پایا تھا۔ جب گھر کے سناٹے سے بے جان کرنے لگتے تھے اور پھر سے اس نے بولنا شروع کر دیا، اتنا کہ دلاور جزدانی اور ارینے کے درمیان چھایا سناٹا 18 سال کا جمود ٹوٹنے لگا تھا۔ کبھی وہ بے تحاشا ہنستی اور ارینے رونے بیٹھ جاتی تو کبھی ان کی خاموشیوں سے کے اسرار جاننے پہ بازی نظر آتی تھی۔ اس کے کالج میں انعامات کی تقسیم کا دن تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز انا نے اس بار بھی بورڈ ایگزامز میں ٹاپ کیا تھا۔ کلاس میں سبھی لوگ اس کی آواز کے دل دادا تھے۔ اسٹیج پہ اس کے نام کی پکار پڑی تھی تو وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی جو باہر کینٹین سے گول گپے کھانے میں مصروف تھی۔ تبھی سامنے سے آتے ہوئے شخص سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اوہ سوری، وہ ذرا جلدی میں تھی۔ ایکچولی میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے تو مجھے انعام ملا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری آواز بہت اچھی ہے۔ ایسا میں نہیں کہتی، باقی سب کہتے ہیں۔ سو میں جب بھی انعام جیتا ہے تب ہمارے پرنسپل نے سانگ کی فرمائش کی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون سا سانگ سنگ کروں، کیا مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تیز سے بولتی ہوئی اس سراپا سوال تھی جو اسے بہت سخت سنانے کا سوچتے ہوئے بالکل مدھم ہو گیا تھا۔ ہیلو مسٹر، کہاں کھو گئے آپ؟ انا نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے گہری نیند سے جگایا جو اس کی پنکھڑی ہونٹوں کی جنبش میں کھویا تھا۔ اوہ ہاں، کیا آپ نے مجھ سے کہا؟ وہ پہلی بار وہ شخص بولا تھا، انتہائی دلکش انداز، لب و لہجہ۔ انا باگڑی، پرنسپل کب سے پکار رہے ہیں تمہیں؟ تبھی اس کی ایک کلاس فیلو نے انا کے پیچھے سے حملہ آور ہوتے اسے پکڑا تھا اور اسے ساتھ کی سیٹ کے لے گئی تھی۔ تبھی انا ہر بات بلائے کالج کے پنڈال میں پہنچی۔ خود کو کمپوز کیے وہ اسٹیج پر چڑھی تھی جب مہمان نے حسوسی کے ہاتھوں سے ایوارڈ لینا تھا اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھتے وہ حیران اور انعام پکڑا رہا تھا۔ ڈیئر پرنسپل، ہم نے یہی سنا ہے کہ آپ کی یہ ہونہار طالبہ گانا بھی بہت اچھا گاتی ہے، سو ایک بار ہم ان سے اپنی پسند کا گانا ضرور سننا چاہیں گے۔ مہمان حسوسی کی فرمائش پر پرنسپل نے زور و شور سے اس بات میں سارے لایا انا تک مائک میں پہلے بولے گی، فرمائش پہنچائے گی۔ اس نے خاموشی سے مائک تھام لیا۔ بے گناہ دل توڑا ہے میرا، بے وجہ دل توڑا ہے میرا، ملانا خدایا تیری رضا ہے، مگر یہ ہے گزارش، قرار دے سنوار دے خدایا۔ بند آنکھوں سے گاتے اس نے اپنی آواز کا سحر جگایا اور آواز بند ہو چکی تھی لیکن کتنی ہی دیر اس کی آواز کا اور سحر میں کھویا رہا جبکہ انا کی آنکھیں بار بار اس اجنبی شخص کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گول گپے کھاتے وقت وہی گانا گنگنا رہے تھے۔ اس شخص کی فرمائش پہ اپنا انعام لیتے وہ باہر آئی تو سامنے ہی وہ سینے پہ ہاتھ جمائے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کانگریٹس مس انا، اس نے مسکراتی نگاہوں سے انا کو دیکھا اور اقرار کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس شخص کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، اپنی سی۔ تھینکس، بائی دا وے آپ کا فیوریٹ گانا نہیں تھا؟ انا نے فٹ سے اپنی کنفیوژن زبان پر لائی۔ ہاں سمجھ گئی، آپ کو ویسے گانا نہیں سننا تھا مس انا۔ دل برجستہ ہی اس کی زبان سے ادا ہوتے ہوئے چونکہ انا دلاور نام ہے میرا، وہ اپنے نام کی تبدیلی پر چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ آئی نو۔ بنا اس کے اعتراض کو کسی کو کھاتے میں لائے اس نے کہا تھا، بائی دا وے مجھے دلہام بخت کہتے ہیں۔ یہ انا اور دلہام بخت کا پہلا طرف تھا جو دلہام نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کروایا تھا۔ آئی نو۔ اسٹیج پہ نام لیا جا رہا تھا، دلہام بخت۔ شولڈر بیگ کو ہاتھ سے جھلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کالج گیٹ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ دلہام نے تصحیح کی تھی، نام کچھ عجیب سا ہے نا دلہا؟ اوہ میم ایکسٹرا تھا شاید دلہام۔
فوراً اس کے نام پر اعتراض ہوا تو دلہام کا کہا کیا بے ساختہ ہوا، آج سے پہلے کتنا عجیب نہیں لگا تھا اور اب میں انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں اپنے نام سے۔ دلہام نے سر کھجاتے ہوئے کھلکھلائی اور مدرسہ کھو گیا۔ ویل میری وین آ گئی ہے بھائی۔ وہ ایک دم سے اجنبیت کی چادر اوڑھے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ دلہام کتنی دیر اس کے احساس کو محسوس کرتا تھا جسے وہ لڑکیوں سے ہمیشہ ایک فاصلے بنا کر رہنے کی عادت تھی۔ انا دلاور نے پورے وجود سے اپنے طلسماتی آکٹوپس کا شکار کیا تھا۔ اس کی نظریں انا کی وین کا نمبر نوٹ کرنے لگی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دلہام بخت، جو کہ ایک فیمس پولیٹیشنز اور نوجوان نسل کا نمائندہ تھا، وہ پہلی ہی نظر میں اپنے سے 5 سال چھوٹی لڑکی کی محبت سے گائل ہو گیا تھا۔ اپنے عشق کی منازل بھی طے کرنی تھی۔ وائٹ روز اور لیلی فلاور سے سجایا گیا کمرہ، اس کی وسط میں رکھے جہازی سائز گول شیپ بیڈ اور وہ سر جھکائے بمشکل اپنے آنسو پینے کی کوشش میں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے اسے دیکھتے ہی گہرا سانس بھر کے دیکھتے رہ گیا۔ کھٹکی کی آواز اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھ کر جہاں روایتی دولہا کا لباس پہنے اس کا دولہا دلہام بخت سپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھا تھا۔ انا ایک شکایتی نگاہ اس پر ڈالتے ہی رخ موڑ لیا، اور کسی ایسی شکایت دلہام بخت نے بھی اس پہ ڈالی تھی۔ اب انتہائی بزدل انسان اور دلہام بخت۔ وہ اسے دیکھتے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھے پھول اٹھائے اسے مارنے لگی تھی، جو بیچارے چٹیل سینے کے مالک دلہام بخت کا کیا بگاڑتے اور کسی ڈالی سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ او مائی گڈنس، دیکھو میری بہنوں کو کتنی کہ وہ سیانی ہے کہ تمہارے ارادوں سے بخوبی واقف تھی، تبھی میرے کمرے میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں رکھی جو ان کے بھائی کو نقصان پہنچا دے۔ اس کی حالت ظاہر سے ملحوظ ہوتے ہوئے دلہام بخت نے آج دوسری بار انا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں سوئی محبت اس کے سینے میں چبھن پیدا کرنا چاہ رہی تھی۔ دلہام بخت تھا پتھروں کو مات دینے والا، ویسے بھی مجھے حق تھا تمہیں دلہن کے روم میں دیکھنے کا۔ اس کی بات پہ انا نے غصے سے اسے گھورا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد لاکھوں کی ملکیت والے عالیشان لباس کو دیکھنے لگا جس نے اسے آتے ہی دروازے کے قریب ہی سلامی دی تھی۔ اس وقت وہ اپنے معمول کے حلیے میں ملبوس دلہنوں کا روایتی لباس اتار کم اور پھینک زیادہ چکی تھی، غرض یہ کہ بالکل صاف شفاف نکھرے نقوش اسے کہیں سے بھی کچھ منٹوں پہلے کی دلہن ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ باہر میں جائیں آپ اور باہر میں جائے گا آپ کا حق۔ خبردار اگر آپ مجھ پر کسی قسم کا رعب جمانے کی کوشش کی، دوسروں کے سامنے بنایا گیا آپ کا بھرم توڑنے کی میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ وہ بیڈ سے اترتے ہی اس کے قریب آتے اسے وارننگ دینے لگی تھی۔ دلہام بخت ہونٹوں کو قطرتے، ناک کے ذریعے سانس لیتے، مسکراہٹ چھپانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ انا کا بس نہیں چاہ رہا تھا اس شخص کا مرڈر کر دے جس نے اس کا سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے وہاں سے باہر نکلنے کی جانب بڑھنے لگا جب دلہام نے ایک جست میں اسے جا لیا تھا۔ نو 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 مائی ڈیئر انا دل، اتنی آسانی سے بھلا کیسے دلہام بخت تمہیں اپنا تماشا لگانے دے سکتا ہے؟ انا دلاور ہوں میں، اس نے ہمیشہ ریمانڈڈ دہرایا۔ دلہام نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت اس کی کلائی جیسے ملائم رخساروں پر ڈالا اور ایک کرنٹ لہر انا کے وجود میں دوڑی تھی۔ انا دل، دلہام کے دماغ میں اپنی تمام تر نفرتوں کو سہتے رہنے والی انا، مسز انا دلہام صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ اس نے بے جان سی ٹھہری انا کی طرف ذرا سے جھکتے ہوئے دھیمے سروں میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، اور اس دوبارہ کے نکاح میں پہلی بار دلہام نے اس کے حوالے سے انا کے نام پر زور دیا تو اس کی رنگت سفید پڑ گئی، اور اپنی اوقات سے بڑھ کے پنگے نہیں لینے چاہیے تھے مائی وائف۔ رخسار سے پھیلتا ہوا ہاتھ انا کے سینے پر آ ٹکا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی دلہام اس کا ہلکا سا پش کرتے بیڈ پہ گرایا تھا۔ یہ تمہارے فیورٹ ڈرامہ مووی کا سین نہیں ہے انا دل، جہاں تم ڈرامہ رچاتی، روم چینج کر لو، باہر جا کے مجھے تماشا بنا دو۔ حقیقی زندگی ہے جہاں تمہیں دلہام بخت کی نفرت کو اپنے دل و دماغ کے ساتھ اپنے وجود پر بھی سہنا ہوگا۔ تمہیں دلہام بخت کے ساتھ تا عمر رہنا ہوگا۔ اپنے وجود پر رنگتے دلہام کے ہاتھ اسے ناک کی مانند ڈسنے لگے تھے۔ ہوپ سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی تھی جب دلہام نے اس کے جھکتے پہلی جسارت کر ڈالی۔ وہ تو جیسے ہوش میں آئی تھی، پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا۔ اپنے ہوش میں وہ دلہام کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے مما، مجھے یہ سب منظور نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے جبکہ ہوپ سے زبان بھی لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ ہاں، میرے لیے امتحان بننے سے پہلے میری اجازت لی تھی، جو مجھ سے رحم دلی کی توقع کریں گی آپ؟ دلہام کی آنکھوں میں جمع گلیشیئرز اسے ٹھٹھرائے جا رہا تھا۔ وہ جواب دینا چاہ رہی تھی پر اسے اپنے رخسار پہ ہونے والی دلہام کی بائٹ نے اسے چلانے پر مجبور کیا تھا، اور اس پہ دلہام کا تھپڑ نے دوسرے ہی لمحے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اب تک عزت اچھالنے کا ڈھونگ تم نے رچایا ہے انا دلہام بخت، لیکن اب شطرنج کی بازی میں چلوں گا۔ مہرہ تم بنو گی اور اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی سے چبھن چھوڑے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ سونے سے بہتر ہے کسی کو کھیل رکھ لوں۔ یہ ہوش فہمی نکال دو، تم دلہام بخت حق کی بات کرے گا
وہ بھی تمہارے وجود سے۔ دلہام کے الفاظ اس کے وجود کے لیے حد تک لیے ہوئے تھے۔ جب اس کی زبان بے دردگی اس کی ذات کے بخیے ادھیڑنے لگی تھی۔ وہ پہلی شب کی دلہن تھی جو اپنی قسمت پہ ہر درجہ ماتم کناسی تھی۔ وہ اوندے منہ بستر پہ گرتے ہی پوری شدت سے رو دی تھی اور مضبوط اناموتیوں کی نازک لڑی جیسی لڑکی ذرا سی سختی پہ ٹوٹ کے بکھری تھی۔ شاید ایک لمبے عرصے تک چکھنے والوں کا یہ نفرت بھرا انداز ایک دوسرے کے لیے تکلیف دہ تھا۔ روم سے نکلتے دلہام بخت نے حویلی کے طرح گوشے کا انتخاب کیا اور اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی اور پوری شدت سے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیوار پر مارتے اس نے خود سے انا کو مارے جانے والے تھپڑ کا انتقام لیا تھا۔ اگر گزری شب انا نے اس کے زخم کا حساب خود کو زخم دے کے لیا تھا تو وہ بھی اتنا ہی دیوانہ شخص تھا۔ دیوار سے سر ٹکائے وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے گزری شب کا منظر گھما تھا جب اس لڑکی کی بغاوت نے دلہام کی مردانگی پر کاریوار لگاتے ہوئے اس لیے گڑھا کھود لیا تھا۔ مجھے دلہام بخت سے طلاق چاہیے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے مجھے اس چیز کو لے کے زد و کوب کیا تھا اور مجھے یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دا جان، میں ان کی خوشی کے لیے اپنی اس محبت کی قربانی دیتی ہوں جو نکاح جیسے مقدس رشتے میں بن جانے کے بعد میں نے ان سے کی ہے۔ وہ سسکتی ہوئی اپنے سر کی چادر دا جان کے قدموں میں رکھتے ہوئے دلہام کے دماغ کو پک کر کے رہ گئی تھی۔ دلہام بخت، کیا یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے؟ دا جان کی آواز کی گونج پورا کمرہ لرزا تھا اور دلہام ابھی تک غیر یقینی کیفیت سے جھوٹ کے پرندے باندھتی انا کو دیکھ رہا تھا۔ دا جان، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، میں ایسے ہی ان کی انچائی بیوی بن کے نہیں رہ سکتی، گزارا کر سکتی۔ انا کے دلائل دلہام کو خاموشی اور مجرم ثابت کرنے لگی تھی۔ کیا تم نہیں جانتے اس خاندان کی 7 پشتوں میں بھی ایسا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا کہ دلہام بخت تم اس کے نتائج سے آگاہ ہو؟ پوری دنیا ہم پہ تھو تھو کر کے کرے گی اور چند گھنٹوں بعد شادی ہے، تم اپنی دلہن پہ یہ رویہ اپنا رہے ہو۔ دا جان کی بات اسے ایک بہت ہی کانٹا لگا۔ آئی ایم سوری دا جان، میں اس وقت غصے میں تھا۔ آئی سویئر اب کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سانس چھوٹنے تک ہی چھوڑوں گا اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں۔ اب یہ خود بھی یہ رشتہ توڑنا چاہے گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دلہام بخت کوار انا کو ایک دم لڑکھڑا گیا ہے۔ وہ کیا سوچ کے آئی تھی اور کیا ہونے جا رہا تھا؟ دا جان سرخ روح سے ٹھہرے دلہام بخت کو گلے لگا گئے تھے اور انا کے سر پر چادر اڑائے اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگے تھے۔ وہ بے یقین سے آگے بڑھتے ذرا سی گردن موڑے وہ دلہام بخت کو دیکھنے لگی تھی جس نے وکٹری کا نشانہ بناتے ہوئے دونوں انگلیوں کو ماتھے سے مس کرتے ہوئے اس کی گیم کو گڈ بائی کہا تھا اور اب اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ایک مسم حیثیت دے کر ایک زمانہ تھا کہ انا اس کے روپ اس جگہ پہ دیکھنے کے لیے کتنے سپنے بنے تھے اور اب محبت سر نگوڑ کسی ملنگ کے مسکن پر پڑی تھی اور دونوں اطراف میں نفرت کا ڈیرا جمع تھا۔ کافی دیر اپنے اندر کے حبس کو سگریٹ کے دھوئیں میں تحلیل کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اسے صوفے پر سوئی دکھائی دی جس نے دونوں بازو اپنی آنکھوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ دلہام نے اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے ڈریس لیا اور کتنی دیر بانس لینے کے بعد خود کو کچھ بہتر محسوس کرتا ہوا باہر آیا اور بھولی بھٹکی گاہ اس کے وجود پر پڑی جو ابھی بھی ایسے ہی پڑی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے ٹاول ایک طرف پھینکا اور اس پھولوں جیسی لڑکی کو دیو ہیکل سینے سے میں چھپائے بستر پر لایا تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ نیند میں سسک رہی ہے اور اسے ایک طرف سلاتے اس نے لائٹس آف کی اور اس نے رخ موڑے سو گیا۔ یقیناً انا بھی بیدار ہوتی تو یہی رویہ اپناتی۔ تمام تر پراپیگنڈا سوتے وقت اس کے دماغ پر حاوی ہونے لگی تھی جس نے چاہ کر بھی وہ جان نہیں چھڑا پایا تھا۔ جس وقت ارینے کو حویلی سے نکالا گیا تھا اس وقت وہ 6 سال کی عمر کا ہنسا عبور کرتا دکھائی دیا تھا۔ عام بچوں کی نسبت ماں باپ کے رویوں نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات کو ہر درجہ گہرائی سے دیکھنے لگا تھا۔ برستی بارش میں روتی اس چھوٹی سی گڑیا کی آواز پہ اٹھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آیا تھا اور اسے ایمرے کے ہاتھ میں دیکھ کر شوق اور محبت سے لینے آگے بڑھا جنہیں ایمرے نے سختی سے جھٹک دیا۔ نہ جانے کس کا گندا خون پالے پھی رہی ہے اس کی ماں۔ دلہام، تم اس گندے گند کو چھوؤ گے تو تم بھی گندے ہو جاؤ گے، ایمرے نے ہمیشہ نکسک تیار رہنے والے اپنے بیٹے کو کہا تو اس نے ایک نظر گڑیا پر ڈالی اور پیچھے ہو گیا۔ تبھی شاہ بخت اندر آیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہ ارینے کہاں ہے؟ ایک نظر خالی کمرے پہ ڈالتے اس نے کہا۔ ایمرے تو پھر بھرپور چوکنے کی ایکٹنگ کی۔ پتہ نہیں، اور آپ یہاں ہیں؟ میں تو سمجھی آپ انیکسی میں گئے ہیں۔ کافی دیر پہلے ہی مجھے ایک سایہ سا انیکسی کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوا تھا۔ میں سمجھی آپ اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں، ایمرے نے بجی کو جلاتے ہوئے کہا تھا تو شاہ بخت کے ماتھے پر کئی سلوٹیں نمودار ہوئی۔ وہ تیزی سے انیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے تو ایمرے جان بوجھ کر روتی ہوئی بچی کو ایک دروازے کے سامنے گزرتے کمرے میں جھانک کر ارینے کی موجودگی کا پوچھا تھا۔ یہ ثابت اتنی تیزی سے ہوا کہ سبھی حواس باختہ تھے اور پھر انیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے ایمرے اور شاہ بخت کے قدموں کے سائے میں سبھی ان کے پیچھے آئے تھے۔ سامنے کے منظر سب نے ویسے ہی لیا تھا جیسے دکھایا جا رہا تھا۔
ارینے کو نکالے ایمرے کی مکمل سکون زندگی گزار رہی تھی جب ایک دن بیجان اور ابراہیم کے ساتھ بات کرتے شاہ بخت کی آواز نے اسے تجسس پہ مجبور کیا۔ دلاور جزدانی کافی برے حالوں میں ہے۔ ارینے کو میں نے اس کی جگہ کلرک کی جاب کرتے دیکھا ہے۔ ابھی شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا جسے ارینے کے حالات اور دلاور جزدانی کے ایکسیڈنٹ نے کافی دکھی کیا تھا۔ پہلی محبت بھولنے کی نہ تھی اور خون کا رشتہ بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ ایمرے کا دماغ کہیں اصطلاح بننے لگا تھا۔ اگرچہ ارینے نے شاہ بخت کے سامنے اس رات کا راز کھول دیا تو وہ پاگلوں کی طرح چکراتی پھر رہی تھی۔ امن کی پاختہ پہ 6 سال پڑنے والا یہ پتھر اسے حد درجہ ڈپریس کر چکا تھا۔ دلہام جو ماں کے سامنے اپنا رزلٹ کارڈ لایا تھا اور دکھانا چاہتا تھا کہ ایمرے نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ مما یہ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی اور اس کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ دونوں بعد اس کا مزاج بد کردار عورت کے عشق میں مبتلا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور تم اس سے زیادہ اپنی بیوی سے زیادہ ارینے کے نجات بیٹی اور اس کی فکر ہو رہی ہے اور تم ان کتابوں کے پیچھے پڑے ہو۔ ایمرے نے اس کی نوٹ بک تار کر دی تھی۔ ماں کے اس عمل پر سکنے کے وہ دلہام بد کمرے میں کیا ہوا دلہام ہاتھ مت لگاؤ مجھے، میرے بیٹے نہیں لگتے بد کردار ایمرے۔ شاہ بخت اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی تھپڑ دے کر دلہام کے ڈر کے مارے ماں سے لپٹ گیا تھا۔ دلہام کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی تھی اور سب لوگ اس تماشے پہ اکٹھے ہونے لگے۔ دا جان اور ابراہیم اسے ایک طرف لے جا کر سمجھانے لگے جب اس نے یہ حویلی دلہام بخت کے نام کرنے کا کہا تھا کہ کل کو کوئی بھی انہیں اس حویلی سے نہ نکال سکے۔ دا جان نے ایک نظر وہاں سے موجود لوگوں کو دیکھا۔ امرا کو خدا 20 سال تک اولاد کی نعمت سے نوازنے لگا تھا اور نہیں جانتی تھی کہ بیٹا ہے یہ بیٹی، لیکن اس حویلی پہ ان کی اولاد کبھی تو حق تھا پر وہ خاموش رہی۔ شاہ بخت نے چھوٹے سے معیز بخت کو گود میں بھی درید بخت اور رمز موجود تھے اور ایسے میں ان کے بچے اس حویلی کے حقدار ان میں شامل تھے اور پھر ابراہیم بخت اور دریام بخت کی وراثتی حویلی تھی اور اس حساب سے تو ارینے بھی حصہ دار تھی اور اس کی اولاد انا بھی ان کے مرحوم بھائی اور ان کے بھتیجے کی وارث تھی۔ صرف دلہام بخت کے نام اس حویلی کے چلے جانے سے کتنے لوگ اپنے حصے سے محروم پڑ جاتے، لیکن فتح ایمرے کی اور دلہام بخت کے نام ہوتے ہی وہ ایک شان تفاخر سے وہاں رہنے لگی تھی اور اس امن کی پاختہ نے زیادہ دن پر نہیں پھیلایا۔ جب حویلی میں ایک بار پھر سے ماتم سجا تھا، شاہ بخت ایک ہفتہ کے لیے کسی کام سے شہر میں رہ گئے تھے اور ایمرے کا واہم اسے کسی کا سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ جب اس نے ڈرائیور سے کہتے ہوئے دلہام کو لیے شہر کا رخ کیا اور اپنوں کی بے وفائی سہتی، ارینے کا کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے بستر پر جا پڑی، کوئی ان کے حال سے آگاہ نہ تھا۔ ایسے میں ایک دن دوست کی عیادت کو آئے شاہ بخت کی نگاہ ان پر پڑی تو کتنی ساتیں انہیں پہچاننے میں لگی کہ وہ ارینے ہی ہے۔ ارینے ان سے نظریں چرا کے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن شاہ بخت کی قسموں نے قدم روک لیے تھے اور انہیں مجبوراً شاہ بخت کی مدد لینی پڑ رہی تھی۔ ایمرے شہر میں آئے تو ان کے ملازمین سے ان کے اور ارینے کے رابطے کی بابت معلوم پڑا کہ گھر میں گویا طوفان ہی آیا تھا۔ رات کے جب وہ واپس آئے تو ایمرے کی موجودگی انہیں چونکا گئی تھی۔ تم شہر میں سب سے چھپ کے یہی کارنامے کر رہے تھے۔ دیکھنا شاہ بخت میں اس بدذات کے ساتھ تمہاری عزت کا چولہا کیسے نکال پھینکتی ہوں۔ ایمرے شدید غصے میں پھنکا رہی تھی۔ بنا شاہ بخت کو اس نے کہا تھا، ایمرے ایک بار چھوڑو مجھے، خدا تمہیں حد درجہ پنج نیچ ذات انسان۔ ایمرے نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے شاہ بخت کو اچانک سے پیچھے دکھلا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے ہوئے پیچھے گرے اور سیڑھیوں سے لڑکتے ڈھلتی عمر کے وجود نے زیادہ دیر تکلیف برداشت نہیں کی اور وہیں دم توڑ دیا۔ ایک طرف ٹھہرے دلہام نے یہ دل سوز منظر دیکھا تھا اور اسے گہرا صدمہ تھا۔ جس وقت اسے ہوش آیا چڑیا کا وہ عارضی ٹھکانہ بھی ہوا کے دوش پہ اڑ چکا تھا۔ بیوی کا لباس اوڑھے ایمرے سفید کفن میں لپٹا شاہ بخت کا چہرہ ایک بار پھر سے آنکھیں موند لیا، یہ پر مجبور کر کے جس وقت دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کے رشتوں کے ساتھ اس کے اندر کا دلہام بخت بھی مر گیا تھا، جس جگہ ایک مورت پتھر کی مورت نے لے لی تھی۔ انا کے قسمسانے پہ وہ جادو کے دریچے سے نکلتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی آج بھی ویسی تھی جیسے 2 سال پہلے تھی۔ حیثیت بدلنے سے جو مقام اسے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وجہ ارینے سے نفرت جس نے اس کا چھوٹا سا آشیانہ تباہ کر دیا تھا۔ ایک بار پھر آنکھیں موندے وہ ماضی کا سفر کرنے لگا تھا۔ آپ نے میرے بابا کو مارا ہے، یہ بات میں سب کو بتا دوں گا، وہ سسکتے ہوئے بولا۔ ایمرے جو شاہ بخت کی موت کے بعد گمسم ہو کے رہ گئی تھی اور اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنتے سہم گئی تھی۔ نہیں میں نے شاہ بخت کو نہیں مارا، وہ صرف ایک حادثہ تھا اور آپ نہیں انہیں مارا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ نے انہیں سوٹیوں سے دھکا دیا ہے۔ دلہام اپنی بات پہ وزید نظر آیا تو ایمرے کا خوف بڑھنے لگا اور اپنی گردن کے گرد تنگ ہوتا شکنجہ نظر آیا تو ایک دن دلہام کی گردن دبوچے اسے مارنے کے در پر تھی۔ جب امراؤ کمرے میں داخل سامنے منظر ناقابل یقین تھا۔ ہاں میں نے مارا ہے شاہ بخت کو اور میں تمہیں بھی مار دوں گی اور اسے بھی۔ وہ جانی کیفیت میں مبتلا تھی، اس کا خوف اس کے حواسوں پر
حاوی ہونے لگا تھا۔ ایمرے کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہوگی ہو، چھوڑو اسے۔ امراؤ دلہام کو اس کی گرفت سے نکالنے تگودو کرنے لگی تھی، لیکن ایمرے پہ تو جنون سوار تھا۔ شاہ بخت کی موت کے بعد ڈاکٹرز ویسے بھی اسے ٹرومیٹک کنڈیشن کا بتا رہے تھے۔ امراؤ بڑی مشکل سے دلہام کو بچا پائی تھی۔ تم کون ہو مجھ سے میری اولاد کو چھیننے والی؟ میرا شوہر چھینا اور اب میرا بچہ۔ میں سارے فساد کی جڑ کو ختم کر دوں گی۔ ایمرے پہ جیسے جنون سا طاری تھا، اور جہاں امراؤ کا عکس آئینے میں بدل رہا تھا، اس کی جنونیت سہتے دلہام اور امراؤ ایک طرف کو بڑھے تھے۔ اور جب ایمرے کمرے میں اسے مارنے کی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی، کچھ بھی نہ پایا تو اس نے ڈریسنگ سامنے پڑا اسٹول اٹھایا، امراؤ کی طرف پوری قوت سے اچھالا اور دلہام کو پیچھے ہٹانے کے چکر میں خود اس اسٹول کا نشانہ بنی تھی۔ ان کے پیٹ میں درد کی لہر سی اٹھی تھی اور درد سے بے حال امراؤ کی چیخوں سے متوجہ ہوتے ہوئے سب وہاں پہنچے تھے۔ ایمرے کا بگڑے توازن امراؤ کی تشویشناک حالتوں سے سہما دلہام تک پہنچا گئی اور خوشیوں کے طوفان روپ دھار لیا امراؤ، اور پھر دلہام ہر وقت اس چیز کا قصوروار خود کو سمجھتا، اور ایک ننھی سی جان دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ابراہیم بیٹوں کے روگ میں لگے بستر پر بیٹھے تھے، اور کبھی کبھار ابراہیم کے مرنے کے بعد دار منازل طے کرتے۔ دلہام بخت کو ان کی حالت کا ذرا بھی سوچا تھا۔ اس حادثے کے 2 سال کے بعد امراؤ کو خدا نے پریحان کی نعمت سے نوازا تو وہ دلہام کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ پریحان اس کی محبت کو دیکھتے ہی وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جب دلہام بخت نے بے رونق زندگی میں بہاروں جیسی لڑکی میں تہلکہ مچا دیا۔ اس دن وہ بڑے بابا کی جگہ مہمان بن کے گیا تھا، جو کسی اور تقریب میں تھے۔ دلہام کو اچھے خاصے ڈونیشن کے ساتھ کالج بھیجا تھا، اور انا سے پہلی بار ملاقات دلہام کو اس لڑکی کے حصول کے لیے کوشاں کر گئی تھی۔ سوئی ہوئی انا کا دلہام کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ماضی کی اتھاہ گہرائیوں سے واپس لوٹا تھا، جہاں اس کے مزید نزدیک ہوتے پہلی رات کا ضبط آزمانے لگی تھی۔ دلہام یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ قدرت کا وہ حسین شاہکار سراپا الفت تھا، لیکن دلہام اس مقام سے لوٹ آیا تھا۔ ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا تھا، اور اس کا ہاتھ جھٹکتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاید اس کی کمزور پڑ جانے کا ڈر تھا۔ نیند تو ویسے ہی روٹ گئی تھی، یا اس کے پہلو میں رہتی لڑکی وجہ آنے سے انکاری تھی۔ صبح انا کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو دبیز بیڈ پہ ہی سوتے پایا تھا، اور پھر اپنی انادل کے لیے تو دلہام بخت دنیا کو بلا دے۔ صبح کے آغاز پہ دلہام بخت کا چہرہ اور سوتے وقت بھی صرف اور صرف دلہام بخت انادل کی دنیا اس سے ہٹ کے ہونے کو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کچھ خوبصورت لمحوں کی سرگوشیاں کانوں میں گونجی تو احساس ہوا کہ لوگ کس طرح اپنی باتوں سے مکر جایا کرتے ہیں۔ میں نے جانا ہے محبت کیسی ہوتی ہے، میں نے مانا کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ نکلتا ہے، چبھتا ہے، مگر فنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو آئی سویئر انا دلاور بگڑ جائے گی۔ اور سوری انادل۔ اس آس پاس کہیں اپنی شریر ہنسی گونجی تھی، اور جو اسے انا اور انادل کا سفر کے درمیان جنگ پہ گھوڑیوں سے نوازا تھا، دلہام بخت کی آنکھوں پہ آئی تھی۔ بے اختیاری سی مسکراہٹ اس وقت بھی لبوں کو چھو گئی تھی، ماضی کو یاد کرتے ہوئے۔ السلام علیکم